बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकबूजा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जितनी हाइप बना दी है, उसके बाद आज पूरा मुल्क इस इंतज़ार में है कि इस्लामाबाद में आज क्या होने वाला है। तो इसके बारे में बात होगी। और फिर पख्तूनख्वा सूबे में पहली मरतबा ट्रांसपोर्टरों ने पीटीआई की हुकूमत को, पार्टी को ट्रांसपोर्ट देने से इनकार किया। अगरचे उन्होंने ट्रांसपोर्ट हासिल कर ली है, लेकिन ये अपनी जगह पर एक मुनफरद वाक़या है कि पख्तूनख्वा सूबे में निजी शूबे ने किसी मौके पर हुकूमत के साथ जो 15 साल से इक़्तिदार में है, इनकार किया हो। ये कुछ बदले हुए हालात का इशारा कर रहे हैं। पीटीआई के काफ़िले तो रस्ते में कहीं गुम हो गए, लेकिन मुल्ला हैबतुल्लाह ने दहशत गर्दों का एक काफ़िला इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए रवाना कर दिया है। और ये लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ख़तरे की कुछ गैर मुतवक्को वजूहात और इशारे भी मिले हैं। और फिर कुर्रम एजेंसी में फसादात फैल गए हैं, कत्लेआम बहुत ज़्यादा हो गया और मरने वालों की गिनती इतनी ज़्यादा है कि बताना ठीक नहीं है। इतने सूरत हाल ख़राब है और वहाँ कोई हुकूमत नहीं है और ना ही कोई पुलिस है। तो ये हमारे 4 मौज़ूआत हैं। तो सर फ़हरिस्त ये है कि पीटीआई की तरफ से एक ऐलान हुआ था, एक दावा किया गया था, और एक लीडर की तरफ से नहीं बल्कि हर तरफ से ये दावा किया गया था कि जुमे के दिन से ही काफ़िले इस्लामाबाद रवाना होने शुरू हो जाएंगे। यानी जुमा के दिन से, जुमा के बाद से हर तरफ से काफ़िलों की आमद इस्लामाबाद या इस्लामाबाद के लिए रवानगी शुरू हो जाएगी। तो हमें जुमे के दिन तो कुछ नज़र नहीं आया और हफ्ते के दिन भी कुछ नज़र नहीं आया। आज के बारे में ज़ाहिर कुछ कहा नहीं जा सकता कि कहाँ कहाँ से काफ़िले आएंगे, लेकिन ये 2 दिन तो कहीं से कोई काफ़िला रवाना नहीं हुआ। कोयटा से एक काफ़िला, वो कोई नस्ल परस्त एक लीडर है, काकड़ शाकर उसका नाम है कोई, तो वो उसके ज़ेर क़यादत कोई 50-60 कारों का काफ़िला पेशावर की तरफ जाते हुए या डेरा इस्माइल ख़ान की तरफ जाते हुए मैंने देखा। वो पहुंच गया पख्तूनख्वा सूबे में, और वो सिर्फ कारों का काफ़िला था, उसमें वैगनें नहीं थी, बसें नहीं थी, यानी कि अवाम उसमें शरीक नहीं थे। 50 कारें थी, 50 के करीब, और उनमें कितने लोग थे ये भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये दूर की फुटेज है और कोई पता नहीं कि हर कार में सिर्फ ड्राइवर था या उसके साथ मज़ीद सवारियाँ भी थी। एक मज़गा खेज़ काफ़िला कराची से हलीम आदिल शेख की क़यादत में निकला और उसमें लोग और गाड़ियाँ इतनी कम थी कि सखर पहुंचकर उन्होंने ख़ुद ही उसे ख़त्म करने का या कम से कम मुअत्तल करने का फ़ैसला कर लिया कि ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है कि पूरे सिंध से जिस काफ़िले ने इकट्ठे होकर पेशा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना था और उसकी तादाद इतनी कम। तो चुनाचे उन्होंने वहाँ एक ड्रामा किया, अपने काफ़िले के टायर पंक्चर करके वही बैठ गया और कहा कि पुलिस ने फायरिंग की है। अब ये वहाँ के जो सहाफ़ी हैं उस इलाके के, वो कहते हैं कि पुलिस ने किसी किस्म की कोई फायरिंग नहीं की। और वैसे भी आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या सिंध की पुलिस या पंजाब की पुलिस ये रिस्क ले सकती है कि वो टायरों पर गोलियां चलाए काफ़िले पर। और क्योंकि इस तरह की फायरिंग चाहे आप टायरों का निशाना लेकर ही कर रहे हों, ख़तरनाक साबित हो सकती है। कुछ लोग मर सकते हैं, कुछ लाशें गिर सकती हैं, क्योंकि गोली जो टायर का निशाना लेकर चलाई जाएगी वो अगर 6 इंच ऊपर चली गई तो ज़ाहिर है वो कारों के अंदर बैठे हुए मुसाफिरों के टांगों पर या जिस्म पर लग सकती है। और या दूसरी सूरत ये हो सकती है जब किसी चलती गाड़ी का टायर फायर करके फाड़ा जाए तो वो गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हो सकती है, उलट सकती है, तो उसके नतीजे में जानी नुकसान लाजमी हो सकता है। तो कोई भी पुलिस इस तरह की हमाकत नहीं कर सकती। इस वक्त सबको मालूम है कि हुकूमत जो इतनी सख्ती कर रही है कि रास्ते बंद कर रही है, तो उसकी वजह यही है कि अगर जुलूस पहुंच गए तो उसे रोकने के लिए पुलिस ने अगर गोली चलाई तो जानें जा सकती हैं। वो यानी इस वक्त हुकूमत का एक नफसियाती मसला है कि इमरान खान को हर सूरत कुछ लाशें चाहिए और हुकूमत एक भी लाश देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में ये हलीम आदिल शेख का सफ़ेद झूठ कि पुलिस ने फायरिंग करके उनके काफ़िले, कभी काफ़िला तुम्हारा था ही कितना कि जिसको उसे तो एक फाटक लगाकर बंद किया जाए, रोका जा सकता था, इतना छोटा काफ़िला था।
تو یہ 2 دن کے دوران تو قافلوں کی یہ صورتحال رہی ہے۔ البتہ پختونخوا میں 3 طرف سے قافلوں کی آمد کا پروگرام بن چکا ہے۔ ایک سوات سے آئے گا، ایک جنوبی اضلاع سے آئے گا، اور ایک پشاور اور باقی پختونخوا صوبے سے آئے گا۔ تو یہ آج اس قافلے کی شکل و صورت واضح ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ 10,000 کا اگر جلوس ہوگا تو پی ٹی آئی والے اسے 50,000 کا یا 1,00,000 کا بتائیں گے۔ جیسا کہ انہوں نے ایک اور ڈرامہ کیا ہوا ہے۔ پہلے دن انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے 10,000 کارکن اسلام آباد پہلے ہی پہنچ چکے ہیں، اور جب اسلام آباد چاروں طرف سے کارڈن آف کر دیا گیا تو پھر ان کا اعلان آیا کہ ہمارے تو 35,000 کارکن اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ بھئی وہ 35,000 کب پہنچے، کہاں پہنچے، وہ کہاں رہ رہے ہیں، کیا لوگوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں؟ اور یہ اتنا بڑا ایک جھوٹ، اتنا بڑا بلف پھیلانے کا مقصد صرف یہ مقصد ہے کہ باہر سے آنے والے قافلوں کو انگیخت ہو کہ ہاں بھئی 35,000 تو ہمارے کارکن پہلے ہی اسلام آباد میں موجود ہیں، چلو ہم بھی پہنچتے ہیں تاکہ 50، 60، 70,000 ہو جائیں ایک، اور اس طرح ایک مقصد پورا ہو سکے۔ تو لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ آج کا دن اور کل کا دن اور پرسوں کا دن اور ترسوں کا دن، یہ 4 دن جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے لیے اس کے سیاسی مستقبل پر ایک اور خاتمے کی مہر لگانے کے لیے تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔ اور یہ 4 دن اس لیے کہ بیلاروس کا جو وفد آیا، بیلاروس یورپ کا، مشرقی یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن صنعتی طور پر بہت ترقی یافتہ ہے۔ بھٹو صاحب کے دور میں اس کے ساتھ کچھ معاہدے ہوئے تھے، جس کے بعد پھر پاکستان میں اس ملک کے بنے ہوئے ٹریکٹر جن کا نام بھی بیلاروس تھا، روس ان کا اپنا سرکاری نام ہے، ویسے ہم روس کو روس پڑھتے ہیں۔ یہ جو رشیا ہے یہ بھی روس ہے، روس، تو ہم اس کو روس پڑھتے ہیں اپنی اردو زبان میں۔ انگریزی والے رشیا کہتے ہیں، یعنی رش یا رش جو بھی اس طرح کا نام ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن صنعتی طور پر ایک یہ طاقت کے طور پر گنا جاتا ہے، صنعتی طور پر مضبوط ملک ہے۔ تو اس کے 50 رکنی وفد کی جو پاکستان آمد ہے وہ کچھ سیر و سیاحت کے لیے نہیں آ رہے، وہ یہاں صنعتی منصوبوں کا آغاز کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ بات عمران خان کو ظاہر پسند نہیں، اور 27 کو یہ دورہ مکمل ہونا ہے۔ تو 4 دن تک ان کی ایک ڈیسپریٹ کوشش ہوگی کہ کسی طرح اس دورے کو سبوتاژ کیا جائے، اور یہ کوشش میں آپ کو ابھی سے خبر دے دوں کہ یہ نہ صرف یہ ہے کہ ناکام ہوگی، بلکہ 27 تاریخ کے بعد پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کا ایک اور دور شروع ہونے والا ہے، جو پہلے ادوار سے زیادہ مشکل ہوگا، اور پھر آپ کو پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں وہ ڈھونڈنے پڑیں گے کہ کہاں کہاں موجود ہیں۔ اس وقت وہ ہر وقت ٹی وی کے سامنے کھڑے رہتے ہیں نا، چاہے وہ گور جان ہو، عمر ایوب ہو، پھر ان کی تلاش کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی۔ تو اب ان کو لاشیں چاہیے، تو ملا ہیبت اللہ نے کوئی دہشت گردوں کا ایک دستہ افغانستان سے پاکستان میں داخل کر دیا ہے، اور یہ لوگ پی ٹی آئی کو کمک فراہم کریں گے۔ کس طرح کی کمک فراہم کریں گے؟ یہ 2 طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ یہ خدشے ہیں ظاہر ہے، لیکن خدشے حقیقت بھی بن جاتے ہیں، کبھی نہیں بھی بنتے۔ تو خدشہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ملک میں مختلف علاقوں میں بم دھماکے کر سکتے ہیں، اور ایون جو رپورٹیں ملی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ خود پی ٹی آئی کے جلوسوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، تاکہ کچھ بندے مر جائیں، کچھ زخمی ہو جائیں، اور پھر یہ ایک پروپیگنڈا مشین جو ہے پی ٹی آئی کی، ایک طاقتور پروپیگنڈا مشین جس پر ہمارے نیشنل جو مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر وہ چھائے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے، تو وہ پھر اس طرح پی ٹی آئی کو مظلوم ثابت کریں گے کہ یہ تو حکومت کے ایجنٹ تھے، جنہوں نے، یہ خفیہ اداروں کے لوگ تھے یا اداروں کے لوگ تھے جنہوں نے انقلاب کی اتنے بڑی کروڑوں افراد کی آمد تھی، تو کروڑوں افراد سے ڈر کر انہوں نے رستہ روکنے کی کوشش کے دوران یہ بم دھماکے کیے ہیں تاکہ قافلے رک جائیں۔ یعنی یہ ایک ملی بھگت ہو سکتی ہے، اور یہ ملی بھگت پہلی مرتبہ نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو 2014 والا دھرنا تھا، پشاور کی اسکول میں قتل عام کیا گیا بچوں کا، یعنی اتنے دردناک واقعات تھے کہ اگر کوئی اس پر کتاب لکھے تو اسے پڑھنا مشکل ہو جائے۔ یعنی 250 یا 200 کے قریب بچے، مجھے یاد نہیں صحیح تعداد، 160 سے بہرحال زیادہ تھے، 250 کے قریب بچے ہوں گے، اور کچھ استاد یہ شہید کیے تھے۔ تو وہ واقعہ بھی ملی بھگت سے پیش آیا تھا، عمران خان کی فرمائش پر ہوا تھا۔
عمران خان کی فرمائش پر ہوا تھا. یہ اتنا شقی آدمی ہے, یہ کچھ بھی کروا سکتا ہے. تو بہرحال ضمنی طور پر میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ عمران خان کو جیل میں جو لڈو ملتے تھے السی کے اور پستے کے, السی کے لڈو اور اس میں پستہ اور کاجو ہوتے تھے, تو یہ لڈو جو تھے اس کو فراہم ہو رہے تھے پچھلے 2-2.5 مہینوں سے روزانہ کی بنیاد پر. ناشتے میں یہ لڈو کھاتا تھا, تو وہ لڈو بند کر دیے گئے عمران خان کو. اس بات کا بھی غصہ ہے, یعنی فسطائی حکومت نے عمران خان کے لڈو بھی بند کر دیے. اب ویسے میرا یہ سوال ہے کہ السی کے لڈو یا السی کی پنیاں پاکستان کے بیشتر علاقوں میں سردی کے موسم میں کھائی جاتی ہیں, کیونکہ یہ جسم کے اندر ایک حرارت کا نظام بہتر بناتی ہیں, حرارت پیدا کرتی ہیں, اور یہ سردیوں کے امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹانک ہے. تو عمران خان گرمیوں کے موسم میں یہ لڈو کیوں کھا رہا تھا, اور اسے مزید گرم بنانے کے لیے اس میں پستہ اور کاجو, یعنی زیادہ وہ السی اور گڑ ہوتا تھا اور باقی اس میں کچھ کاجو اور بادام, یہ پستہ, یہ 2 چیزیں اس میں ملائی جاتی تھی. تو گرمیوں میں کون السی کے لڈو کھاتا ہے, یہ ایک نئی بات مجھے معلوم ہوئی ہے, تو میں نے کہا یہ آپ سے شیئر کر دوں. اس کا لانگ مارچ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ویسے یاد آ گئی مجھے یہ بات. اچھا, قافلے تو بہرحال ان کے رستے میں گم ہو گئے. اب سارا انحصار, وہ 100% انحصار جو ہے وہ پختونخوا سے آنے والے قافلوں پر ہے, اور جو قافلے اٹک سے آئیں گے وہ وہیں لٹک جائیں گے, آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور اٹک سے ہٹ کر جو جلوس ہو سکتا ہے, بالکل ممکن ہے کہ وہ پنجاب کی حدود میں داخل ہو جائیں, کیونکہ پنجاب کا بارڈر پختونخوا سے کافی لمبا بارڈر ہے اور کافی ٹیڑھا میڑھا بارڈر ہے. یعنی تونسا سے لے کر ایبٹ آباد تک کا جو بارڈر ہے یہ سارا مشترکہ بارڈر ہے. اس میں کہیں سے بھی وہ انفلٹریٹ کر سکتے ہیں دریائے سندھ کو عبور کر کے, اور اگر شمال سے آئیں گے تب بھی دریا کو عبور کر کے ہی آئیں گے. تو لیکن یہ بات جو ہے یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کہ 35,000 کارکن اسلام آباد میں داخل ہو چکا ہے. تو وہ میں نے ذکر کیا کہ ٹرانسپورٹروں نے انکار کیا ہے, تو اس کی اہمیت یہ ہے. ویسے تو انہوں نے پھر ٹرانسپورٹروں سے بات چیت کر کے بسیں حاصل کر لی ہیں, لیکن اہمیت یہ ہے کہ پختونخوا صوبے میں کوئی بھی یعنی شعبہ ایسا نہیں ہے جو پی ٹی آئی کو انکار کر سکتا. یہ اب تک کی یہ صورتحال تھی, اس لیے کہ وہاں بہت بڑی اکثریت عوام کی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اتنی بڑی نہیں جتنی انہوں نے سیٹیں لے لی ہیں. سیٹیں تو ایک سازش کے تحت اس وقت کے جو جرنیل تھے پشاور میں ادھر ادھر, جو اب نہیں ریٹائر ہو چکے, انہوں نے پی ٹی آئی کو دلوائی تھی, اور خاص طور پر جے یو آئی جس کا نشانہ بنی تھی, کیونکہ اس سے 10 سیٹیں قومی اسمبلی کی چھین کر پی ٹی آئی کو دی گئی. لیکن بہرحال اس کے باوجود ان کی میجارٹی تھی وہاں, اور اس لیے جب اتنے زیادہ عوام اگر کسی پارٹی کے ساتھ ہو تو پھر ظاہر ہے کوئی فریق جو ہے اس طرح کا وہ عدم تعاون نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے عدم تعاون کیا, انکار کیا, پھر دباؤ کے آگے جھک گئے اور مان بھی گئے. لیکن ایک مرتبہ انکار کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پختونخوا صوبے کی عوامی حمایت والی فضا پہلے جیسی نہیں رہی ہے. اسی لیے تو جرأت ہوئی, چاہے ادھوری ہوئی, یعنی ادھوری جرأت ہوئی. یہ بھی ایک سگنیفیکنٹ چینج کی نشانی ہے کہ وہاں کوئی طبقہ اب پی ٹی آئی کی حکومت کو انکار بھی کر سکتا ہے. تو ناظرین, یہ آج شام تک پی ٹی آئی کے لیے بری خبریں ہیں, کل بھی اور اگلے 3 دنوں میں بھی ان کے لیے بری خبریں ہیں. اور یہاں میں خرم کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں کہ ان کی پروپیگنڈا مشینری اس بات کی اس فارمولے پر عمل کرتی ہے کہ جھوٹ کو اتنا زیادہ اور اتنے زور و شور سے پھیلاؤ, اور صبح سے لے کر شام تک اسی جھوٹ کے ڈنکے بجاؤ تاکہ عوام کی ایک بڑی تعداد اس کو صحیح مان لے. کل وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک فون کیا, بیرسٹر گوہر جان, اس کو فون کیا کہ آپ یہ ملتوی کر دیں اپنا احتجاج. تو اس کو بنیاد بنا کر سارا دن کل صبح سے لے کر آج صبح تک یہی وہ طوفان چل رہا ہے کہ دیکھو حکومت جھک گئی, حکومت منت ترلوں پر آ گئی, حکومت واسطے دینے لگی, معافیاں مانگنے لگی, اور پتہ نہیں کیا 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 کچھ نہیں کہا گیا. اصل میں ان کو بھی پتہ ہے کہ وزیر داخلہ نے فون کیوں کیا تھا. وہ اتمام حجت کا فون تھا. آخری مرتبہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ باز آ جائیں ورنہ پھر جو ہم نے کرنا ہے پھر وہ ہم کریں گے. یہ اطلاع دی گئی تھی گوہر جان کو. اسی لیے گوہر جان نے جواب میں یہ کہا کہ میں پارٹی رہنماؤں سے مشورہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. تو خیر ان کا فیصلہ اپنی جگہ ہے کہ ہم تو آئیں گے, کہاں سے آئیں گے یہ بشرا بی بی کے موکل بتا سکتے ہیں, اور تو کسی کو پتہ نہیں ہے.
تو یہ ایک جھوٹ جو میں نے اصل بات تھی وہ بتا دی کہ ایک اتمام حجت کیا گیا تھا تاکہ کل کو یہ حکومت کہہ سکے کہ دیکھو ہم نے تو آخری دم تک کوشش کی کہ یہ باز رہیں۔ ناظرین، کرم میں جو پارا چنار میں بسوں پر فائرنگ ہوئی اور 45 سے زیادہ آدمی وہاں مارے گئے اور بہت سارے زخمی ہوئے، تو ان مقتولین کے جنازوں کے بعد مقتولین کے لواحقین نے بہت بڑی تعداد میں مخالف فرقے کے دیہات پر حملہ کیا، ان کو نظر آتش کر دیا اور ایران کے فراہم کردہ ہتھیاروں سے، بھاری ہتھیاروں سے، یعنی بڑی بڑی گنوں سے جو میدان جنگ میں استعمال ہوتی ہیں، فائرنگ کی اور جوابی فائرنگ بھی پھر ہوئی، کیونکہ ان لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ جنازے ادھر کا رخ کر سکتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے لاشوں کے لگے ڈھیر۔ اب گنتی اتنی زیادہ ہے کہ بتانا مناسب نہیں ہے، لیکن میں حالات کی سنگینی کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب پلاننگ یہ ہے کہ پختونخوا پورے صوبے میں یہ فرقہ وارانہ فسادات کیے جائیں، اور جس بات کو کوئی نہیں کہہ رہا وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس جنگ کے، اس خانہ جنگی کے دونوں فریق پی ٹی آئی کی سرپرستی میں لڑ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی دونوں کی سرپرستی کر رہی ہے، ایک وہ الزینبیون ہے جس کا وہ سلغنا دہشت گرد ہے ملا ناصر، اور ایک یہ ٹی ٹی پی ان کا گروپ ہے جس کا وہ پتہ نہیں کیا نام، مجھے بھول گیا اس کا، مشہور آدمی، اخباروں میں چھپتا رہتا ہے اس کا نام۔ یعنی ایک طرف سے یہ ملا ہے، دوسری طرف سے وہ ملا ہے، اور دونوں دہشت گرد ہیں، دونوں اینٹی پاکستان ہے، اور دونوں اس قابل ہیں کہ ان پر انسان ہونے کی تہمت نہیں لگائی جا سکتی، اور یہ دونوں پی ٹی آئی کے اتحادی اور دونوں کی پی ٹی آئی سرپرستی کر رہی ہے، اور کچھ وزیر اس کو تھپکی دیتے ہیں اور کچھ وزیر اس کو تھپکی دیتے ہیں، اور عمران خان کی تھپکی دونوں پر ایک ساتھ ہے۔ اب صوبے میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں پولیس کا کوئی وجود ہی نہیں رہ گیا عملاً، یعنی صوبے کے 90% علاقوں میں مغرب کے بعد پولیس والے تھانوں کو اندر سے کنڈی لگا کر محصور ہو جاتے ہیں، جیسے آدم خوروں کا کوئی لشکر وہ ہوتا ہے نا۔ انڈیا میں تو یہ بہت ہوتا تھا، وہاں زیادہ جنگل ہیں اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تھانے ہوتے تھے، تو وہاں کوئی شیر آدم خور ہو جاتا تھا، شیروں کی جوڑی آدم خور ہو جاتی تھی، تین اکٹھے شیر آدم خور ہو جاتے تھے، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ آج کل کی طرح کے خود کار ہتھیار نہیں تھے، تو شکاری بڑی مشکل سے ملتے تھے جو آدم خور شیر کا شکار کر سکیں۔ تو شام سورج غروب بعد میں ہوتا تھا، گاؤں کے لوگ دروازے بند کر کے پہلے محصور ہو جاتے تھے، اور ان کے ساتھ ہی جو تھانہ ہوتا تھا، پولیس چوکی ہوتی تھی، وہ بھی بند ہو جاتی تھی۔ وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان ہوتے ہیں، وہ لوہے کے نہیں بنے ہوتے، وہ بھی کھڑکیاں دروازے بند کر کے تھانوں کے اندر محصور ہو جاتے تھے۔ کوئی آدمی فریادی اگر مغرب کے 1 گھنٹے کے بعد کسی تھانے پر جاتا تھا تو اندر سے دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ تو اس وقت کے پی صوبے میں وہی صورتحال ہے کہ پولیس کہیں موجود نہیں ہے، اور اگر پولیس کو بھیجا جائے کہ فلاں جگہ ڈاکو ہیں، ان سے جا کر لڑو، تو وہ چلے جاتے ہیں، لیکن مقابلہ کیے بغیر واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ فلانا ڈاکو تو بشرا بی بی کا کار خاص ہے، فلانا گنڈا پور کا ہے، فلانا شہرام ترکزئی کا ہے، اور فلانا اسد کیسر کی پارٹی کے گروپ کا آدمی ہے۔ یعنی اس وقت پختونخوا صوبے میں جتنے کرمنلز ہیں وہ سب کے سب پی ٹی آئی کے لیڈروں کے قرابت دار ہیں، یا ان کے پارٹنر ہیں، یا ان کے حصے دار ہیں، اور جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کی ساجھ داری ہے پی ٹی آئی کی، وہ اپنی جگہ ایک الگ حقیقت ہے اور بہت ہی دردناک۔ اور اس وقت پختونخوا صوبے میں امن و امان قائم رکھنے والی کوئی نام کی قوت بھی موجود نہیں رہی، اور مجھے بڑا تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی، اور میں نے کچھ سوچا بھی کہ پتہ نہیں کوئی نہ کوئی مسلط ہوگی جب آرمی چیف نے گنڈا پور کی تعریف کی۔ تو گنڈا پور کے یہ کارنامے آپ دیکھ لیں کہ پختونخوا صوبے میں فرقہ وارانہ جنگ چھڑ گئی ہے، اور اس جنگ کے پھیلنے کا خطرہ ہے، اور اس جنگ کو روکنے کے بجائے پی ٹی آئی دونوں فریقوں کی پیٹھ تھپتھپا رہی ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔